अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, आपने बरतानिया में इलेक्शन देखे कि इलेक्शन हुए और साबिक वज़ीर आज़म ने नए मुंतखब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी और अपनी जो शिकस्त है उसको तस्लीम किया। लेकिन पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात हुए हैं हमें यही देखने में आया है कि धांधली ज़दा इंतखाबात हैं और पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, अब तो पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से इंटरनेशनल फोरम पर भी इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। और अमरीकी कांग्रेस ने इस पर एक करारदाद पास की है और ये कहा है कि पाकिस्तान में 2024 के जो इंतखाबात हैं इसकी शफाफ जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। तो क्या पाकिस्तान में किसी भी इंतखाब के ऊपर या 2024 के ही खासकर इंतखाब के ऊपर कोई तहकीकात हो सकती हैं? और इसमें बहुत सारे मामलात ट्रिब्यूनल्स के हवाले से भी होते हैं, अदालतों में भी जाते हैं और ख़ासकर ये कानूनी मामलात हैं। इसीलिए आज हमें ज्वाइन करेंगी ऐसी शख्सियत जो कि खुसूसी तौर पर हमारे साथ प्रोग्राम में है, माहिर कानून है, आइन है और साबिक वज़ीर कानून भी रह चुके हैं, एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जी सर, सबसे पहले तो इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है वो हमेशा से क्वेश्चन मार्क रही है पाकिस्तान में और इस वक्त भी है। और इसके नतीजे में जो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं उन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से अब हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है। ये जो तरमीम की गई है इसमें तो ये ट्रिब्यूनल का मामला और खटाई में पड़ जाएगा और ट्रिब्यूनल्स में आने वाले जितने भी तहकीकाती मामलात हैं इलेक्शन के हवाले से वो तो किसी इंजाम को नहीं पहुंचेंगे। ये देखिए, ये जो इलेक्शन हुआ है ना, इतना मुतनाज़ा इलेक्शन कभी नहीं किया। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मैं इसमें साबित कर सकता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो उनके साथी हैं, ये मैं साबित कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ बेशक फोरम में ले जाएं किसी में, इन पे फौजदारी मुकदमात होने चाहिए और इनको जेल में होना चाहिए। इसकी वजह अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मोटी सी बताएं। इन्होंने फॉर्म 45 बहुत से हलकों के, कोई 100 के करीब हलकों के खुद इलेक्शन कमीशन की अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। उसमें नवाज शरीफ का भी था, मरियम का भी था, शहबाज शरीफ का भी था और दीगरान भी थे। अब जब वो लगा दिए तो लोगों ने देखा कि फॉर्म 45 में तो बड़ा कट्टो बरीद हुई हुई है। इसमें तो 14 को 414 कर दिया मियां नवाज शरीफ के और 20 को 620 कर दिया है और 3 को कहीं 8 कर दिया है, 2 को 5 कर दिया है। ये तो बड़ी सख्त इसमें कैलकुलेशन हुई हुई है। देखिए उन्होंने शहबाज शरीफ की वो भी ऐसी, मरियम की वो भी ऐसी, और इस तरीके से वो कटिंग करके ऊपर और फोर्जरी करके नवाज शरीफ को कोई 18,000 वोट से ले गए 1,20,000 और के इसके करीब करीब। और इसी तरह मरियम और शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तारड़ और ओन चौधरी को वोट कौन देता था इस हल्के में? यहाँ बैठे हुए कोई नहीं देता था। अताउल्लाह तारड़ को कौन देता था? और वो भी एक इंतहाई सुलझी हुई कैंपेन चलाने वाला, सुलझा हुआ सॉफ्ट स्पीकिंग लीडर यानी बिलावल के खिलाफ इसको मिल जाएगा, सीट मिल जाएगी। ये इन्होंने, मैं आपको ये अर्ज करता हूँ, ये मेरी बात सुनने वाली है जी। नून लीग के हर उस MNA जो मुंतखब हुआ है पंजाब से, जो मुंतखब हुआ है पंजाब से, हर वो MNA नून लीग का, उसके सेन में उसके 4 दीवारी के अंदर सामने सेन में एक लाश दफन है। हर नून लीग का जो MNA, अलामती तौर पे कह रहा हूँ, बिल्कुल एक लाश दफन है। उसने उस लाश को छुपाना है और कम से कम 1 साल के लिए उसको किसी को करीब नहीं आने देना, किसी को हवेली के अंदर दाखिल नहीं होने देना कि वो लाश को न पहुंचे। वो लाश क्या है? वो लाश है फॉर्म 45। इन्होंने हर कीमत पर फॉर्म 45 छुपानी है। अगर नवाज शरीफ की फॉर्म 45 आप देखें, और इन्होंने खुद दिखाई है, पेश की है, तो उसमें इतना ज्यादा वो भरा हुआ है। वोटर तो वोट कर गया, वोटर चला गया, प्रिजाइडिंग अफसर हर पोलिंग स्टेशन का उसने अपना टोटल लिया और पहुंच गया रिटर्निंग अफसर के घर।
اب ہر پولنگ اسٹیشن سے کتنے ووٹ کس کینڈیڈیٹ کو ملے انہوں نے ایک چارٹ بنایا جو فارم 47 ہے، فارم 45 ہے، جو فارم 45 ہے اس میں ہر امیدوار کے اور ہر پولنگ اسٹیشن کے انہوں نے دے دیے، درج کر دیے جو ووٹ آئے تھے۔ اب یہ فارم 45 یا راجہ سلطان سکندر کے پاس پہنچے، اس نے کہا یہ تو ہار گیا نواز شریف، یہ تو مر گئے ہم، یہ تو اڑ گیا، سارا لنڈن پلان ختم ہو گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ فارم 45 کو یا ضائع کیا، تلف کیا اس کو، یا اگر جیسا نواز شریف کا اور مریم کا اور شہباز شریف کے محفوظ ہے وہ فارم 45 ان پہ کاٹا جوڑا یہ کر کے، اور اب جتنے ووٹ ہر کینڈیڈیٹ کو کل ملے تھے فارم 45 کے تحت اور وہ کل ریکارڈ ہو گئے، یہ کینڈیڈیٹ کا کالم، یہ پولنگ اسٹیشن کا کالم، ہر ایک کے کھانے میں کتنے ووٹ ملے وہ ٹوٹل ریکارڈ ہو گئے۔ اس میں نواز شریف بہت پیچھے تھا۔ اب نواز شریف تقریر لکھ کے وکٹری اسپیچ کھڑا ہو گیا کیمروں کے سامنے، اور ایک تو تھوڑی سی بات کر کے کہ الائی سے بات کر کے اور میں اعلان کروں گا، اور نواز شریف چلا گیا۔ اب نواز شریف واپس نہیں آیا کیونکہ ہر طرف سے فون آنے شروع ہو گئے الیکشن کمیشن کو کہ یہ تو کوئی اور ہی گیم نکل رہی ہے، یہ تو ہمارے فارم 45 فارم 47 سے ملتا ہی نہیں، کیونکہ فارم 45 میں جو ٹوٹل ہوتا ہے ٹوٹل وہ فارم 47 میں ایک مرتبہ لکھا جاتا ہے۔ اب اس میں تفاوت نہیں ہونی چاہیے۔ اب تفاوت جب آ گئی تو انہوں نے اس پہ فورجری کی۔ اب فورجری جب کر رہے ہیں اور کوئی 15 دن بعد انہوں نے 15 دن 16 دن تک تو کوئی فارم بھی نہیں لگایا، پھر انہوں نے کوئی بناوٹی اپنے کیے ہوئے وہ لگائے ہوئے۔ اصلی فارم کینڈیڈیٹ بغل میں لیا پھرتا سلمان راجہ، وہ اصلی فارم 250 فارم لیے پھر رہا۔ اب یہ پھنس گئے، یہ انہوں نے 2013 میں بھی کیا تھا، 2018 میں بھی کیا تھا، 2024 میں بھی کیا تھا۔ لیکن اب یہ ہے نا کہ وہ جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اس کا بینیفیشری الیکشن کے اوپر کوسچن کر رہے ہیں یا بینیفیشری کسی اور کو کہہ رہے ہیں، الزام کسی اور پہ لگا رہے ہیں، یہ نہیں پتا۔ تو پہلے بینیفیشری 2018 کے الیکشن میں کوئی اور تھا، اب کوئی اور ہے۔ اب نون لیگ ہے، اب نون لیگ دیکھو کیا کرتی کیا ہے، ٹرائیبیونلز کا کیا ہے، ٹرائیبیونلز کیوں ان کے لیے اہم ہے۔ ایک ٹرائیبیونل نے جسٹس جہانگیری نے، وہ بڑا معتبر آنیسٹ جج ہے، اس نے جو 3 حلقے تھے اسلام آباد کے، ان میں جو وننگ کینڈیڈیٹ تھے تینوں مسلم لیگ کے، ان کو کہا کہ اپنے فارم 45 لے کے آئے، حکم دے دیا۔ یہ وہاں سے، وہاں تو کیا کہ نکلے لاتے ہیں، وہاں سے نکلے اور سیدھے گئے، انہوں نے درخواست دے دی کہ اس جج سے ہمیں ہمارا کیس ٹرانسفر کیا جائے، تبادلہ کیا جائے۔ اب وہ ابھی تک تو تبادلہ اس کا نہیں ہوا، پر وہ سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس صاحب نے سارے کاروائیاں ٹرائیبیونلز کے سامنے روک دی ہیں۔ اب ان کو وہ ٹرائیبیونل چاہیے جو ان کو ریٹائرڈ ججز میں ملیں گے، حاضر سروس جج میں نہیں ملیں گے، وہ ریٹائرڈ ججز میں ملیں گے، جو جن کو یہ لگائیں گے اس پیشکش سے کہ آپ ہماری بس فارم 45 ایک سال تک نہ نکلنے دیں۔ 5 مہینے گزر گئے، آپ نے فارم 45 ایک سال کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو ضائع کر دو، کیونکہ الیکشن کمیشن خود اس خون ریزی میں، ووٹر کی خون ریزی میں شامل ہے اور ہراول دستہ ہے، وہ سارے یہ مشورے وہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، ایک یہ آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، ایک ہے سیکشن 99 الیکشن ایکٹ کا، وہ کہتا ہے کہ کوئی ری کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے، ایک دفعہ معاملہ سیٹل ہو جائے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں اور یہ 1980 کے اشرے سے ہے، اور وہ یہ ججمنٹس ان میں سے موسٹ ریسنٹ آئی ہے خواجہ محمد آصف بنام عثمان ڈار، یہ 2017 میں آئی ہے۔ یہ ججمنٹ کہتی ہیں کہ بلا وجہ بیگ نہیں کھولنے چاہیے، اور ووٹ ری کاؤنٹ جو ہے وہ تو جب تک گڑبڑ، کوئی دنگا فساد نہ پولنگ اسٹیشن پہ ہو گیا ہو، کوئی گولی نہ چل گئی ہو، آپ نے اس کو نہیں لے کے ری کاؤنٹ کرنا۔
کنسالیڈیشن کے بعد جب ریٹرننگ افسر ان کا نتیجہ بنا کے فارم 47 بنا دیتا ہے، اس کے بعد آپ نے پیچھے فارم 47 کے پیچھے کیا مٹیریل ہے، کیا ثبوت ہے کہ نہیں، اس پہ جانا ہی نہیں۔ اب یہ ایسے ٹرائیبیونل چاہتے ہیں جو اس سپریم کورٹ کی اس ویو کو، اس رائے کو وہ مستحکم کریں اور فارم 45 کا ذکر ہی تذکرہ ہی نہ ہونے دیں عدالت میں۔ اور سپریم کورٹ، حالانکہ سپریم کورٹ نے جو کہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ ٹرائیبیونل ایسے لا رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے وہ فیصلے جو انسپیکشن سے ڈیل ہی نہیں کرتے، وہ فیصلے ڈیل کرتے ہیں کاؤنٹ آف ووٹ سے، ووٹ کاؤنٹ۔ وہ ووٹ کاؤنٹ دوبارہ نہیں ہوگا۔ میں سب کو کہتا ہوں سیکشن 100 ہے الیکشن ایکٹ کا، اس میں ہر شہری کو رائٹ ہے کہ وہ تھیلے کھلوا کے دیکھے اور انسپیکٹ کرے۔ ہاں، ووٹ کاؤنٹ نہیں کر سکتا، ووٹ آپ ریکاؤنٹ نہ مانگے۔ آپ سیکشن 100 کے تحت الیکشن کمیشن کو درخواست دیں اور زور ڈالیں کہ یہ ہمارا فارم 45 کی ہمیں نقل دیں۔ نہیں دیتے، آپ سپریم کورٹ لے کے جائیں۔ اس پہ فخر الدین جی ابراہیم چیف الیکشن کمشنر نے اجازت دی تھی کہ انسپیکشن کرنے کی، اور یہ نظیر بھی ہے۔ تو اس لیے اس طرف پڑے فارم 45 جو لاش ہے جو ان کے آنگنوں میں دفن ہے۔ جی اعتزاز صاحب، اب مخصوص شستوں کا معاملہ ہے، اور یہ اب یہ تھا کہ بڑا سمپل لگ رہا تھا، لیکن یہ اب براڈر ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کا ایک تو فیصلہ ہے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے، یہ نشستیں کس کو ملیں گی، یہ سنی اتحاد کو ملیں گی جو کہ اس وقت فریق ہے، یا نہیں ملیں گی؟ اور دوسرا معاملہ ایک اور اہم بھی ہے اس میں، دیکھیں جو بڑی سمپل سی بات ہے، اس میں دوسرا معاملہ یہ کہ کیا یہ سیدھی سی بات ہے، سنی اتحاد کے علاوہ دوسری جماعتوں کو تقسیم ہو سکتی ہیں؟ جی نہیں ہو سکتی، جی نہیں ہو سکتی۔ وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح۔ جو یہ جو ہمارا حق ہے نا، وہ ہمارا حق ہے آرٹیکل 17 کے تحت۔ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی۔ اب سیاسی جماعتیں جو شیلف پہ پڑی ہوئی ہیں وہ 175 ہیں جو کہ ہوئی ہیں رجسٹرڈ پارٹیز ہیں۔ اب مجھے حق ہے میں 175 میں سے کسی میں شامل ہو جاؤں، لیکن میں الیکٹ ہو جاتا ہوں ایز این انڈیپینڈنٹ باقی پارٹیز کو ہرا کے ایک جینوئن الیکشن میں، اور لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، میں آ جاتا ہوں ایز انڈیپینڈنٹ MNA۔ اب مجھے کہتے ہیں آپ 175 میں سے نہیں چوز کر سکتے، آپ صرف ان پارٹیز کو چوز کر سکتے ہیں جو جماعتیں جن جماعتوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ میں کہتا ہوں بھائی صاحب مجھے ان میں سے کوئی پسند ہی نہیں، وہ 100 کو ہو، 150 ہو، وہ 25 ہو، 15 ہو، جنہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے، میرا تو حق ہے کہ میں 175 میں سے کوئی چوز کروں، اور میں چوز کروں گا اپنی مرضی سے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں، ان کنٹیسٹنگ پارٹیز میں سے اور ان میں سے کوئی ان کا پارلیمنٹیرین کوئی MNA پہلے سے بیٹھا ہوا ہو۔ بھائی میں کہتا ہوں ایک سوشلسٹ پارٹی ہے آف پاکستان، میں اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں، رجسٹرڈ پارٹی ہے، پر اس نے فرض کرو الیکشن نہیں لڑا اور اس کا ممبر بھی کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہیں میں اس کو چوز نہیں کر سکتا، وہ کہتے ہیں چوز آپ کر سکتے ہو، پر آپ کو وہ مراد نہیں مل سکتی جو کہ عام پارٹی کو ملے گی کہ اس کو حصہ بنائے اور حصہ ملے خواتین اور اقلیتوں کی سیٹوں پہ۔ میں کہتا ہوں ہم 40 انڈیپینڈنٹس ہیں جنہوں نے جو شامل ہو گئے ہیں سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان سے۔ اب سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان کے 40 MNA بیٹھے ہوئے، اب ان کو حصہ خواتین کی سیٹوں پہ بھی دینا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو لسٹ آپ نے پہلے دے دی ہے، اس میں چینج نہیں کر سکتے۔ بھائی یہ باتیں ہیں قانون میں، الیکشن ایکٹ میں آئیں۔ اصل ہے آئین۔ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین سے اگر لا جو اس کے ماتحت ہے متصادم ہو تو قانون فسخ ہو جاتا ہے، آئین اپنی جگہ رہتا ہے۔ آئین نے تو کہا کہ 175 کی جتنی پارٹیز میں شامل، جس میں بھی چاہے آپ شامل ہو جائیں، سو آپ میری چوائس نہیں ریسٹرکٹ کر سکتے۔ دوسرا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے چلو لے لیا، سوشلسٹ پارٹی میں آپ آ گئے، پر اب آپ کو عورتوں کی سیٹیں نہیں مل سکتی۔ میں نے کہا جی میرے 40 ممبر پارلیمنٹری پارٹی ہے،
اس کو اس کے حساب سے ملنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو آپ کو وہ لسٹیں پہلے سے شامل ہو. لسٹیں اس دن سے خواتین کی لسٹیں دینی چاہیے کینڈیڈیٹس کی. یہ آئین کے تحت جس دن تیسرا دن ہو سارے انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ اپنی اپنی پارٹی میں جا چکے ہوں اور پھر گنتی ہو, پھر نکالا جائے کہ کس جماعت کی کتنی سیٹیں خواتین کی بنتی ہیں. اچھا اعتزاز احسن صاحب, یہ پی ٹی آئی کے آزاد لوگوں نے یہ غلطی نہیں کی کہ سنی اتحاد میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی, وہ بجائے کہ پی ٹی آئی میں ہی شمولیت اختیار کر لیتے بعد میں اگر کرنی تھی تو؟ نہیں, ہرگز نہیں, کوئی انہوں نے غلطی نہیں کی ہے. کہ کسی بھی رجسٹرڈ پارٹی میں شامل ہونا ان کا حق ہے. جب الیکشن کمیشن نے انڈیپینڈنٹ کہہ دیا اور سپریم کورٹ نے نشان لے لیا, دونوں غلط, اور تو اب وہ کیا کرتے؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب ایسا لگ رہا ہے جو دونوں طرف سے دلائل آ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کر دیا اور وہ کہتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے, گو کہ 2018 میں باپ پارٹی کو انہوں نے وہ نشستیں دی, وہ کہتے ہیں وہ ہمارا فیصلہ غلط تھا. دوسری طرف عدالت میں جو اب ریمارکس آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پارلیمنٹ میں موجود جماعت ہے جس کے پاس 10 اراکین ہوں وہ اس میں آپ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. اب یہ معاملہ ہے. تیسرا یہ معاملہ ہے کہ جو یہ آزاد لوگ ہیں کہ باقی دوسری پارٹیز میں ان کو ان کی سیٹس مل سکتی ہیں یا نہیں. یہ بہت اب براڈر پکچرز میں یہ سارا معاملہ ہے. لیکن اب اگر یہ دیکھا جائے, یہ فیصلہ آ جاتا ہے, اس کے بعد کا منظرنامہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ آ گیا, یہ حکومت کے حق میں بھی نہ آیا کہ ان کو حکومتی اراکین کو یہ ان کو مل جائیں, ان بینچز میں یہ لوگ چلے جائیں مخصوص جو نشستوں والے ہیں, یا پھر یہ سنی اتحاد کو مل جائیں. اگر یہ نہیں, یہ آزاد حیثیت میں ہی پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو پھر منظرنامہ کیا ہوگا, اور اگر سنی اتحاد کو مل جاتی ہیں یہ نشستیں تو پھر منظرنامہ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ سیٹیں تو جانی ہیں سنی اتحاد کو, جس طرف اس نے آپٹ کیا ہے امیدوار نے یا ایم این اے, انڈیپینڈنٹ ایم این اے نے خود, اس کو کسی اور طرف نہیں بھیجا جا سکتا. آرٹیکل 17 بڑا کلیئر ہے, آپ کو میں نے کیا ہے, کہتا ہے ہی از فری ٹو جوائن اینی پارٹی انلیس ہی از اے گورنمنٹ سرونٹ. گورنمنٹ سرونٹ کے علاوہ ہر کسی کا حق ہے وہ کسی جماعت میں جا کے شامل ہو. یہ تو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ کو ہم اس پارٹی کی طرف لے کے جائیں گے یا اس پارٹی کی طرف, یا گنتی نہیں آپ کی کریں گے. یہ تو انتہائی ڈٹائی کر رہی ہے الیکشن کمیشن, اور سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ اس میں درست نہیں ہے. پر یہ چیز واضح رہنی چاہیے. اگر یہ جو ہیں چیف جسٹس صاحب, یہ جس طرح انہوں نے یہ پچھلے دن کارروائی چلائی ہے, اگر یہ سیٹیں, ان کا خواہش جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ سیٹیں سنی اتحاد کو نہ جائیں, کیوں, اور پی ٹی آئی کو بھی نہ جائیں, کیونکہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ بس اللہ کی دین ہے اور یہ میں گورنمنٹ کو دے دوں. اب حکومت کو اگر یہ سیٹیں دے دی جاتی ہیں, بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت 2/3 اکثریت حاصل کر لیتی ہے اور وہ آئین میں ترمیم کر سکے گی. اور نون لیگ نے یہ ترمیم جو کرنی ہے, ایک کے چیف جسٹس کو لے کے جایا جائے, 3 سال اور دے دیے جائیں, اور ان کی خواہش ہوگی. اور دوسرا یہ کہ فارم 45 کو تلف کیا جائے, اس کو نہ کنسیڈر کیا جائے اگر وہ کینڈیڈیٹ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا خود. تو یہ چیزیں دو, تو فارم 45 تو ان کے گلے میں ایک گھنٹی بندھی ہوئی ہے, اور ہر ایم این اے جو پنجاب سے ایم این اے منتخب ہوا ہے وہ نون لیگ کا, اس کے گھر میں سامنے والے صحن میں ایک لاش گڑی ہوئی, اور اس لاش کو نکالنا کام ہے اب اپوزیشن کا. اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ اب آزاد ہیں اور یہ اب آ گئی ہیں, تو یہ بھی ایک آپشن آئی کہ آزاد لوگ ہیں یہ اپنی پارلیمانی پارٹی بنا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں,
جیسے کہ آپ نے بھی اس طرف کیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسا فیصلہ. ترمیم کا آپ نے حوالہ دیا, 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی یہ ہو رہا ہے کہ اس میں بھی 18ویں ترمیم میں بھی امینڈمنٹ کی جانی چاہیے اور اس کی اشد ضرورت ہے, اور NFC کے تحت جو صوبوں کو پیسہ ملتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی کی جائے تاکہ وفاق کے پاس وہ پیسہ رہ سکے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے, اور اگر ایسا ہے تو پھر صوبوں کی خود مختاری پر قدغن نہیں ہوگی؟ نہیں, یہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. 18ویں ترمیم میں جو ترمیم یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی میعاد ملازمت کی 3 سال کے لیے بڑھا دی جائے. اب 3 سال کے بڑھانے کے اگر وہ 3 سال رہ جاتا ہے تو بہت اچھے ججز منصور علی شاہ صاحب, یحییٰ آفریدی صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, یہ اپنے ٹینیور پہ آ کے چیف جسٹس نہیں بن سکتے. اور 3 سال اگر چیف جسٹس رہے گا تو منصور علی شاہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے, یحییٰ آفریدی بھی ریٹائر ہو جائیں گے. جب ان کی ٹرم ختم ہوگی پھر جو چیف جسٹس آئیں گے وہ 3 سال رہیں گے, تو اس دوران عائشہ ملک صاحبہ ریٹائر ہو جائیں گی. تو یہ ان کو پریشانی ہے کہ یہ امینڈمنٹ پاس کر لیں. اس امینڈمنٹ پہ جب شور پڑا ہے تو اب انہوں نے ایک یہ پروپوزل دیا گورنمنٹ نے کہ سارے ججوں کی, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سب ججوں کی 3 سال عمر بڑھا دو, اور منصور علی شاہ بھی آ جائیں چیف جسٹس 3 سال بعد آ جائیں پر اپنی ٹینیور ہر کسی کا بڑھا دو. اب اگر یہ کیا انہوں نے تو یہ گورنمنٹ کے پروپوزل ہیں, اور اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ, یہ جو فیصلے ہیں 2-3, ان فیصلوں نے وہ سیاست ہماری کا اور قانون کا اور آئین کا اور عدالت کا اور دیگر ادارے جو ہیں ان کی کیا حیثیت اور کیا ان کا کردار ہوتا ہے ریاست میں, اگلے 100 سال تک یہ رہیں گے, وہ رہے گا. یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک, مزید بات کریں گے بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. اب بات کرتے ہیں بانی PTI کے کیسز کے حوالے سے. تو عدالتوں نے تو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو پے در پے کافی کیسز میں ریلیف مل رہا ہے اور فیصلے ان کے حق میں آ رہے ہیں. جی, ابھی تک تو میں نے ایک بھی کیس نہیں دیکھا یہ بانی PTI جو آپ کہتے ہیں اس کے خلاف جو کچھ اس میں کچھ وزن بھی ہو, تھوڑا سا, ایک نہیں دیکھا جو میں دیکھتا رہا ہوں. اور سائفر کو میں نے پروو کیا کہ 0 ہے, سائفر 0 ہے. توشہ خانہ میں ڈپارٹمنٹل پریکٹس جب تک آپ ثابت نہیں کرتے اس سے ڈپارچر, تو آپ کو کیس ہی نہیں بنتا, اور وہ پروسیکیوشن نے لیا ہی نہیں. جو ہے عدت والا کیس, اس پہ تو شرم آنی چاہیے جس نے کیس بنایا. ایک بندہ جو کہ 6 سال پہلے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور کہتا ہے اس جیسی پارسا عورت, نیک سیرت عورت ہے ہی کوئی نہیں, ملا ہی نہیں, دیکھی نہیں. وہ 6 سال بعد یکدم اس کو یاد آتا ہے کہ وہ عدت سے ختم ہونے سے 6 دن پہلے اس نے نکاح کر لیا تھا. اب نکاح بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ عدت کے قانون کو کرے. لیکن اس کے وہ اون چودھری صاحب وٹنس بھی تو ہے نا, وہ خود آ کے ٹی وی پر بیان کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی میں تو وٹنس ہوں, تو میں تو حق اور سچ اور نہیں وہ نکاح کا کہہ سکتا ہے نا, نکاح کا کہہ سکتا ہے. دیکھو یہ عدت, اب بہت سارے علماء نے, یہ غامدی صاحب, تقی عثمانی صاحب, یہ آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جہاں حمل ہوا ہی نہیں, یہ تو معاملہ تب ہے اگر بیوی جس کو طلاق ہو وہ حاملہ پائی جائے. وہ 45 دن میں پتہ لگ جاتا ہے, 40 دن میں بھی پتہ لگ جاتا ہے. یہ اگر وہ حاملہ ہو گئی ہے تو وہ 20 دن میں بھی پتہ لگ جائے گا. تو یہ اگر حاملہ ہو تو بچے کا باپ کون ہے؟ پہلا شوہر جس نے طلاق دے دی, یا آئندہ شوہر جو اگلا شوہر ہے جس نے اب شادی کی ہے؟ اب وہاں حمل ہی نہیں ہوئے. یہ کیا عورتوں کو عذاب میں لانا چاہتے ہیں؟ سارے پاکستان کی عورتیں جو طلاق لے گی اور وہ خامد غصے میں ہوگا, وہ سال بعد کہے گا کہ اس نے شادی اس
ابھی میں تو ساتھ بستا تھا، میرے ساتھ رہتی تھی اور اس نے شادی کر لی بھاگ کے. یہ عورتوں پہ کوئی جبر پڑے گا؟ یہ کون سے بے شرم لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیس بنایا اور شہادتیں دی ہیں کہ ہم موجود تھے اور ہم نے ان کو مطلب ہے دیکھا اس حالت میں جو کہ نکاح کی کنزیومیشن کی ہوتی ہے. یہ کیا بدماشی، کیا یہ ہم اتنے گر گئے ہیں، اخلاقیات پہ اتنے گر گئے ہیں. یہ قوم کو مطلب یہ لعنت ہونی چاہیے اس آن چودھری جیسے گواہ پہ. ہمیں کوئی انتہا ہوتی ہے بالکل. جی اچھا، احساس احسان صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی باہر آ سکتے ہیں جیل سے، ان کی رہائی کوئی ممکن لگ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ دیکھیں، اب ان کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ امریکہ میں قراردادیں شروع ہو گئی ہیں. امریکہ کی قراردادوں کو ان کو بھی یہ نہیں پتہ، یہ پتہ لگے تو اور بھی ان کو اس پہ دکھ ہو کہ سارا میڈیا، آپ کا صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، سارا میڈیا اس طرح سرنگوں ہوا ہے کہ عمران خان یہ 2 الفاظ نہیں لے سکتا. کوئی نہیں لے رہا. کوئی چینل ہو تو مجھے بتاؤ جو پچھلے 3 مہینے سے 4 مہینے سے عمران خان جس پہ کہا ہو. بانی پی ٹی آئی، بانی تحریک انصاف، وہ یار اتنی زیادہ آپ نے اپنے اوپر خوف طاری کیا ہوا ہے میڈیا نے بھی. یہ میں آپ کے چینل سے یہ کہنا چاہتا ہوں، سب چینل کو، اس میں کوئی کسی کا استثناء نہیں ہے. پر ہم خود سوچیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم تو آزاد ہیں، میڈیا آزاد ہے، ہم تو آزاد ہیں. بھائی آزاد کیسے ہو؟ ایک بندے کا صحیح نام آپ لینے کو تیار نہیں ہو، اور میڈیا نہیں، اینکر پرسن، نیوز پرسن، وہ بھی بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں. اور پرائم منسٹر کا وہ کہتا ہے بانی پی ٹی آئی کہتا ہے. یہ اس کا قد اتنا بڑھا رہے ہیں، لوگوں کے ذہن میں اتنا قد بڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں ایسا کوئی دیوتا ہے جس کا نام بھی لینا نہیں. وہ جب اس کا قد، اب اس کا کوئی 100 فٹ قد کر دیا انہوں نے. وہ جو الیکشن ہارتا تھا، اگر الیکشن 2020 میں ہو جاتے تو وہ ہار گیا تھا الیکشن. عمران خان خلاف تھی دنیا. اب وہ 100 فٹ کا کھڑا ہے. وہ جیل کے اندر تھے، جیل سے بھی دیواروں سے اونچا ہے. اب اس سے یہ ڈرتے ہیں. لیکن اس وقت یہ کہتے تھے نا، یہ ہمیں یہ آگے سے چپ کروا دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تحریک عدم اعتماد نہ لے کر آتے تو پھر اگلے 10 سال پھر یہی ہوتا، پھر وہ کوئی کسی اور کو وہ لے کر آتا، وہ اس کو لے کر آتے. یہ کچھ ایسا ہی کچھ ڈیزائن کیا گیا تھا اگلے 10 سال کے لیے. نہیں 10 سال کے لیے کوئی ڈیزائن نہیں کر سکتا. پاکستان میں ماضی کے علاوہ آپ کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے. You can predict nothing but the past in Pakistan. بالکل کوئی. ابھی کیا پتہ ہے کل کیا ہو جائے. جی ٹھیک. اچھا، یہ اس حکومت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ حکومت جو اتحادیوں پر مشتمل ہے، اور ابھی جب یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے، اس کا بھی کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ کتنا پرلونگ ہو سکتی ہے؟ کیا اپنی ٹرم پوری کرنا تو ابھی دور کی بات ہے، کوئی 2 سال نکال سکتی ہے؟ معیشت کی حالت ہے وہ تو ان کو نہیں چلنے دے گی. منت سماجت کرتے پھر رہے ہیں وہ تاجکستان بھی جا کے، اور ہر ملک ہر موٹھ پہ پہنچنا ہے پرائم منسٹر نے، اور کشکول آگے کرنا ہے. اب لوگ تنگ آ گیا پیسے دینے دے کے بھی تو، اور اپنے قرضے کی ادائیگی کی، سود کی ادائیگی کے لیے ہم مزید قرضے لے رہے ہیں. یہ ملک انہوں نے ان گورنبل بنا دیا ہے. ان گورن، اور یہ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ایک ارینجمنٹ ہے. اس کو گورنمنٹ کہنا غلط ہے، یہ ایک ارینجمنٹ ہے. اور ارینجمنٹ جن جماعتوں نے آپس میں کیا ہے، اس میں بھی ایسی جماعت بھی ہے جیسے ہماری جماعت ہے، وہ کہتی ہے ہم اس ارینجمنٹ میں ہیں، پر اس کا جو ہے فنکشننگ باڈی اس میں ہم نہیں ہیں. اور یہ جائز تحفظات ہیں لوگوں کو ود دا شریف بردرز. یہ شریف بردرز جب ان کا اپر ہینڈ ہوتا ہے آپ کو یہاں سے پکڑتے ہیں، اور جب یہ کمزور ہوتے ہیں آپ کو پاؤں سے پکڑتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کا تجربہ ہے، بہت تجربہ ہے. اور بی بی شہید نے کئی دفعہ کہا کہ یہ اس قسم کے ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اب یہ
معیشت کو اتنی زبوں آ لی جس میں زیادہ تر کنٹریبیوشن ان کا ہے، کیونکہ گزشتہ 50 سال میں سے 40 سال تو شریف خاندان براہ راست یا بلا واسطہ بالواسطہ رہا ہے حکومت میں. پنجاب تو ان کے پاس 25 یا 30 سال رہا ہے تسلسل سے. مشرف کے 3 سال نکال دیں اور پرویز الہی کے، تو یہی چیف منسٹر بنتے رہے. اب وفاق بھی ان کے پاس 3 دفعہ یہ بنے ہیں وزیر اعظم. کیا گل کھلا دیے انہوں نے؟ کیا انہوں نے کون سا پروجیکٹ ہے ایک 5 ارب ڈالر کا کہ موٹر وے کے علاوہ ان کو پاکستان کو 130 ارب ڈالر کا قرضہ ہے پہ، بیرونی قرضہ 130 ارب کا، اور 800 کھرب ٹریلین روپیز کا ڈومیسٹک خرچہ قرضہ ہے. یہ قرضہ جو ہے تو ہمارے پاس یہ پیسہ آیا ہے، یہ ظاہر ہے آیا ہے، کھاتوں میں لکھا ہوا ہے سب. اب اس کا ہم نے کیا بنایا؟ پچھلے 50 سال میں اس میں سے کوئی 70% قرضہ 50 سال میں لیا گیا ہے، 70 یا 80%. وہ ان کی حکومتیں تھیں زیادہ تر. انہوں نے کیا بنایا؟ کوئی بلٹ ٹرین چل رہی ہے کراچی سے پشاور تک، کوئی پی آئی اے جو ہے ہماری وہ ایمریٹس کا مقابلہ کر رہی ہے. کیا بنایا؟ جو بنایا بھی ہے اس میں سے کھایا ہے. موٹر وے ایک بنا دی ہے اور بس اس پہ کہ جی یہ کھاتے تو ہیں پر بناتے بھی تو ہیں، لگاتے بھی تو ہیں. لیکن یہ فارمولا لگتا ہے کہ اب کامیاب نہیں ہونے والا ہے. اب نواز شریف بھی خاموش ہیں. اب سنا ہے کہ وہ پارٹی کی تنظیم سازی کے لیے نکلنے لگے ہیں. اب شاید ان کو بھی بھنک آ گئی ہے کہ اب یہ سیاست اس طرح سے آگے نہیں بچائی جا سکتی. نہیں، نواز شریف تو آپ دیکھیں گے کہ جو نسبتاً پہلی فلائٹ ہے، اب وہ آ جائے یا 3 مہینے بعد ہے، جہاں بھی ذرا سی کشتی کو تھوڑا سا بھی ڈول رہا ہے، نواز شریف جا کے بیٹھ جائیں گے لندن، اس سے پہلے کہ ان کو ECL پہ رکھا جائے. وہ تو چلے جائیں گے. یہ ان کو تو رہنے کا ارادہ نہیں ہے. دیکھیں 3 مرتبہ یہ جیل سے منت اللہ کر کے اور نکلے ہیں، اور سعودی عرب چلے گئے تھے. لندن جس طرح گئے ہیں بیماری کا بہانہ بنا کے، اور کوئی بیماری نہیں، کسی ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے، یہاں تھا کہ مر چلے ہیں. اور جج ہائی کورٹ کے بھی پوچھ رہے تھے کہ اگر یہ 3 دن زندہ نہ رہے تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کا ذمہ لیں گے. وہ کیا باتیں کرتے ہیں. اچھا، اب سیاسی قیادت کو تو بٹھایا جا رہا ہے کہ اب اے پی سی کے نتیجے میں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اے پی سی میں جب پی ٹی آئی کی شمولیت ہوگی اس سے جو سیاسی برف ہے وہ بھی پگھل سکتی ہے، جو سیاسی دوریاں ہیں وہ بھی، سیاسی تلخیاں وہ بھی کم ہو سکتی ہیں؟ یہ اس پہ منحصر ہے کہ کس لیول پہ اے پی ٹی آئی کی شمولیت ہوتی ہے. اگر تو عمران خان کو جانے دیتے ہیں، بلاتے ہیں اور وہ آتا ہے، اور یہ ہو چکا ہے پہلے بھی، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ قیدیوں کو لا کے اور مذاکرات کیے گئے اور قیدی واپس جیل میں اسی میں چلے جائیں، پھر تو کوئی فیصلہ کن بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ نوجوان قیادت جو بڑی اچھی ہے، ان کا بڑا لڑ رہی ہے، یہ گور خان ہے، علی ظفر ہے، یہ شبلی ہے، عمر ایوب ہے، یہ شندانہ ہے، یہ اگر اس میں جاتے ہیں، مروت بھی ہے اس میں، اگر یہ جا کے ان سے بات چیت ہوتی ہے اس لیول پہ اور عمران خان لیڈ کر رہے ہوں، تو پھر تو بہت ڈاؤن آ سکتا ہے. پھر یہ شاید فارم 45 سے بھی اگر کوئی معاہدہ کر لیں تو بچ جائیں، ورنہ یہ فارم 45 ان کے لیے ان کے آنگنوں میں گڑی ہوئی لاشیں ہیں، اور ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ اب ویب سائٹ سے آفیشیل ویب سائٹ پہ آ چکی ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया। एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ थे। इस वक्त जो इंतहाबी मामलात में जो भी कानूनी मामलात हैं उस पर अपनी राय दे रहे थे, कोर्ट्स में भी केसेस हैं उस पर भी राय दे रहे थे, उसमें क्या हो सकता है, सियासी महाज पर कहाँ कहाँ किस किस को फ़ायदा हो सकता है, इस पर भी बात कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।